علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنا جو ہے پاکستان اسٹڈیز جو آپ کا ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اس کے ایک ٹاپک کے اوپر آج جو ہے ایک لیکچر ہے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا تعارف ہو جائے۔ انٹرمیڈیٹ لیول میں یہ 50 نمبر کا پرچہ ہوتا ہے اور لازمی پرچہ ہے، کمپلسری پیپر۔ مارک آف دس سبجیکٹ از دا انٹرمیڈیٹ لیول 50۔ اس کے حصہ الف میں جو ہے کثیر الانتخابی سوالات ہیں جو کہ 25 ہیں، اس کے نمبر بھی 25۔ حصہ بے میں مختصر سوالات جو کہ 7 ہوں گے، 7 کے قریب ہوں گے، اس میں سے آپ کو یو ہیو ٹو اٹمپٹ 5 کوشچنس، جبکہ سوال کا جو ہے تیسرے نمبر پہ جو ہوگا وہ ٹوٹل 15 نمبر کا ہوگا۔ اس حصے میں جو ہے 3 سوالات ہیں جن میں سے ایک کو حل کرنا ہے، ہر سوال 10 نمبر کا ہے۔ اس طرح دونوں حصوں کے ٹوٹل نمبر جو ہے 25 ہوگا۔ Section A consists of 25 MCQs which has 25 marks. Section B consists of 7 short answers. Out of these, 5 questions are to be answered. Each question carries 3 marks. Section C consists of 3 long answer questions to be answered. One question should be answered. Each question has 10 marks. یہ انٹروڈکشن ہو گیا اس کا پیپر کے حوالے سے اور یہ مطلب سبجیکٹ کے حوالے سے۔ Pakistan studies was introduced as a compulsory subject along with Islamiyat at the secondary and higher secondary level during the Bhutto regime in the 1970s. It's introduced as a separate mandatory subject aimed to create patriotism among the youth and awareness of Pakistan ideology. 1970 کے دہائی میں بھٹو صاحب کی جو حکومت تھی اس کے دوران جو ہے سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسلامیات کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹڈیز کو بھی لازمی مضمون کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ ایک علیحدہ لازمی مضمون کے طور پر متعارف کرایا جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی نوجوانوں میں حب الوطنی کا جذبہ ہو اور نظریہ پاکستان سے آگہی جو ہے یہ حاصل کر سکے، تو اس لیے جو ہے یہ متعارف کرایا گیا تھا۔ اس کے فرسٹ ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں، اسلام سے پہلے ہندوستان کے حالات۔ سب سے پہلے مذہبی حالات۔ اسلام سے پہلے مذہبی حالات اچھے نہیں تھے، ہندوستان میں کوئی ایک مذہب رائج نہیں تھا، ہر ریاست کا اپنا مذہب تھا اور اس کا ایک اپنا مذہبی جگہ تھا۔
The condition of South Asia subcontinent before the advent of Islam are as follows. The religious condition. The religious condition in before Islam were not good. There was no single religion prevalent in India, and every state had its own religion name. तो ये सूरत हाल थी मजहबी हालात में। सिर्फ ये नहीं कि हिंदुज़म मौजूद था, बल्कि हिंदुज़म के साथ साथ जैन मत जो है उसके मानने वाले भी मौजूद थे, और फिर उसके बाद बुद्ध मत जो है मानने वाले ये भी मौजूद थे उसमें। तो लिहाजा ये एक इसका मतलब वो नहीं था रिलीजन, मुख्तलिफ रिलीजन उसमें मौजूद थे। और उसमें ख़ास तौर पर बुद्धिज़्म जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ हिंदुस्तान में। लेकिन इस्लाम के आने के बाद जो है ये हिंद बुद्धिज़्म जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया, और बुद्धिज़्म जो है ये दूसरे रीजन के अंदर फैलता चला गया। जैसे कि चाइना में जो है बुद्धिज़्म मौजूद है, और जापान के अंदर बुद्धिज़्म जो है बुद्धिस्ट को फॉलो करने वाले लोग मौजूद हैं, बर्मा में मौजूद हैं, श्रीलंका के अंदर, और इसी तरह जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर ये बुद्धिज़्म को मानने वाले मौजूद हैं। जैनिज़्म के जो फॉलोवर्स हैं ये बहुत ही कम तादाद में रह गए, और इस्लाम जो है इसका जो मैसेज आया है तौहीद का, जो इसमें इक्वलिटी एंड जस्टिस gain popularity and to great extent replaced Buddhism. इस्लाम के तौहीद का फ़लसफ़ा और बराबरी जो है एक मतलब ये जो है जो मसावत जिसको कहते हैं, और इंसाफ जस्टिस जो है ये इसका एक जो पैगाम जो लेके आया है, इसकी वजह से ये इस खित्ते के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मकबूलियत हासिल होती चली गई। काफ़ी हद तक जो है बुद्ध मत की जगह इन्होंने ले ली। इस्लाम से पहले माशी हालात, हिंदुस्तान को जो है सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों? इसके माशी हालात बेहतरीन थे। माशी हालात अच्छे होने की वजह से इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तिजारत और खेती बाड़ी हिंदुस्तान में बुनियादी पेशा था, क्योंकि ज़मीन एक तो ज़रख़ेज़ थी, और हिंदुस्तान के जो है उस ज़माने में अरब और ईरान से तिजारती ताल्लुकात काफ़ी बेहतर थे। तिजारती ताल्लुकात और साथ साथ में सियासी ताल्लुकात भी थे। The economic condition of India were very sound and prosperous. India was known as the Golden Sparrow because of its sound economy and resources. Trade and land cultivation were the main profession of the people. The land was fertile and produced rich crop, which added to the economic welfare of the people. India had trade link with Iran and Arab countries, which enhanced its economic stability. सियासी हालात, इस्लाम की आमद से पहले हिंदुस्तान की सियासी हालात बहुत नाजुक और गैर मुस्तहकम। मुल्क छोटे इलाकों में तकसीम था, मरकज़ जो है वो उसका फ़िक़दान था, और मरकज़ के अंदर जो है कोई मजबूत हुकूमत जो है वो मौजूद नहीं थी। मजबूत इलाकाई हुकूमतों ने जो है उन्होंने कमज़ोर हुकूमतों पर अपनी मर्ज़ी से हमला किया और उनके इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। Political condition, the political condition of India before the advent of Islam were very critical and unstable.
The country was divided into a small region, and a strong government in the center was lacking. The stronger regional government invaded the weaker ones at their wills and annexed their territories. تو یہ سیاسی حالات تھا کہ جناب چھوٹے چھوٹے علاقوں میں آپس میں لڑائیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے ریاستوں میں بٹا ہوا تھا انڈیا، اور یونائٹڈ انڈیا نہیں تھا، اور سمجھے کہ اس وقت جو ہے ہندوستان کے اندر کسی ایک راجا کی حکومت نہیں، اور یہ صورتحال اشوکا دی گریٹ کے بعد جو ہے مطلب یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ، اور ان کا جو آخری جو ہے مضبوط بادشاہ ورش وردھن جو ہے ان کا آخری جو ہے وہ تھا، مضبوط ایک بادشاہ تھا، اور پھر میں سب سے آخر میں جو ہے پرتھوی راج جو ہے سب سے، پرتھوی راج چوہان کا آخری بادشاہ جو طاقتور ترین بادشاہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ انڈیا جو ہے وہ کئی ریاستوں کے اندر تقسیم ہو چکی تھی، اور جو ہے مسلم جب انہوں نے جو ہے یہاں پر حملہ کیا عرب نے، تو اس وقت یہ صورتحال تھی سیاسی طور پہ۔ معاشرتی حالات اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہندوستان میں سماجی حالت مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ ہندو معاشرہ کئی ذات پات میں تقسیم تھا، بچی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، ستی کی رسم رائج تھی جس کے مطابق بیوہ عورت کو ان کے شوہروں کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ سوشل کنڈیشن: there was a total collapse of the social order. The Hindu society consisted of many castes. Birth of a girl was not cherished in the family. The cruel system of sati was in practice, according to which Hindu widows were obligated to burn themselves on the funeral prayer of their husbands. یہ ایک ظالمانہ رسم بھی موجود تھی، اور ہندو معاشرہ جو ہے وہ ذات پات میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ان کی چار جو ہے وہ ذاتیں تھیں، جس میں جب سے جو سپیریئر کاسٹ جو نظر آتی تھی وہ برہمن تھی، اور پھر اس کے بعد کشتری۔ برہمن کا کام تھا کہ مندروں کی دیکھ بھال کرنا اور مذہبی معاملات کو دیکھنا، اور جبکہ کشتری جو ہے وہ اس کے بالکل برخلاف تھے، وہ مطلب اسٹیٹ کو، ریاست کو سنبھالتے، اور آرمی کے اندر اور فورسز کے اندر جو ہے وہ کشتری کی جو ذات جایا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد ویش ایک ذات تھی جو ان سے کم تر تھی، کشتری سے کم تر تھی۔ یہ ویش جو ہے یہ اصل میں کون تھے؟ ٹریڈرز تھے، یہ سوداگر تھے، اور یہی جو ہے انڈسٹریلسٹ تھے، اور یہی جو ہے نا مطلب صنعت کار تھے، اور مختلف چیزیں یہ بنا کر جو ہے مارکیٹ میں بیچنا یہ ان کا کام ہوتا۔ سب سے آخری جو ذات تھی وہ شودر۔ شودر وہ ذات تھی کہ جو ان سب ذاتوں کی خدمت کرتی ہے اور بلا معاوضہ خدمت کرتی ہے، مطلب ان پیڈ سرونٹ سمجھ لیں، اور ایک طرح سے غلام تھی، اور ان کے علاقے جو ہے جہاں پر یہ شودر رہا کرتے تھے، یہ برہمن اور کشتری کے علاقوں سے الگ جو ہے ان کو بنایا جاتا تھا، اور ان کے ہاں جو ہے مطلب برہمن جو ہے اس کے ذات کے کھانے پینے کی چیزوں کو یا کسی بھی چیز کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، کیونکہ یہ ان کو یہ ملیچ تصور کیا جاتا، یعنی امپیور ہوتے تھے، یہ ناپاک ہوتے تھے، تو لہٰذا یہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور نہ ہی ان کے علاقوں میں آ سکتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کشتری جو ہے اس کا کام ہے ہتھیار سے کھیلنا، مطلب آرمی کے اندر جانا اور لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کرنا، سنبھالنا اس کو اسٹیٹ میں، جبکہ اگر کوئی شودر جو ہے اگر وہ غلطی سے کسی ہتھیار کو ہاتھ لگا لے یا ہتھیار کو یوز کرے تو جناب اس کے ہاتھ جو ہے تراش دیے جاتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کی جو مقدس کتاب تھی وید، اس کو یہ سن نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، اگر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ مطلب ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے سزا تھی اس وقت کی کہ لوہے کو گرم کر کے آنکھوں کے اندر داغ دیا جاتا، اور اسی طرح جو ہے
زبان کو داغ دیا جاتا کہ اگر وہ اس وید کے کوئی الفاظ اگر وہ پڑھ لیں یا کوئی اشلوک پڑھ لیں. یہ اس وقت کی سوسائٹی کی کنڈیشن تھی. عورتوں کا جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہے بچی کا پیدا ہونا جو ہے یہ بہت ہی مطلب منحوس سمجھا جاتا تھا. اور اسی طرح جو ہے عورتوں کے اندر میں جو ہے عورتوں کا اسٹیٹس یہ تھا کہ جو ستی کی رسم تھی وہ جو رائج تھی اس کے مطابق جو ہے ایک عورت جو ہے شادی شدہ عورت اگر اس کا شوہر مر جائے تو ہندوؤں کے یہاں تو چونکہ چتا جلانا ہے یعنی کہ اس کو جلایا کرتے تھے مردے کو. تو مردے کو تو جلانا ہی ہے. جو اس کی بیوی ہے اور اس کی جو بیگم ہے اس کی جو بیوہ جو بچ گئی اب جناب اس کو بھی جو ہے زندہ جلایا جاتا تھا. یہ مطلب ایک عام رسم تھی اور ایک مذہبی رسم تھی اور رائج تھی. اور 1829 میں جا کے جو ہے انہوں نے انگریزوں نے اس کے اوپر پابندی لگائی. جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ستی کو جو ہے بالکل انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ اس رسم کو جو ہے مطلب اب یہ مکمل طور پہ بین ہے. جیسے یہ تصویر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایجوکیشنل کنڈیشن یا تعلیمی حالات اگر ہم دیکھتے ہیں تو سارے ہندوستان میں بہترین تعلیمی ادارے موجود تھے. عام طور پہ لوگ جو تھے تعلیم یافتہ تھے, قابل اساتذہ موجود تھے. سنگ تراشی گانے اور ناچ کی تعلیم بھی جو ہے وہ عام طور پہ دی جاتی تھی. یہ اس وقت کی صورتحال تھی کہ آل اوور دا کنٹری دے ور بیسٹ ایجوکیشنل institution present. There were able teachers in the country. The Indians had advanced in sculpture making, music and dance. تو ڈانس ان لوگوں کا جو ہے ایک مطلب ایک وہ تھا عام تعلیم کا ایک حصہ تھا اور وہ ابھی بھی رائج ہے اور پہلے بھی رائج تھا. تو ایجوکیشن کے معاملے میں تو نو ڈاؤٹ کہ جو ہے انڈیا بہت بہتر تھا کافی حد تک دوسرے کانٹیننٹس کے مقابلے میں. یہاں پر جو ہے تعلیم کا ایک عام سی دستور تھا کیونکہ بدھ مذہب اور جین مت بدھ مت اور جین مت جو ہے یہ دو ایسے مذاہب تھے جہاں پر جو ہے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری. تو ان کی اچھی یونیورسٹیز موجود تھی جہاں سے لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے. تو یہ تو ایک چیز تھی. لیکن ان کے اس میں چونکہ ان کے کلچر کے اندر ڈانس شامل تھا تو زیادہ یہ تو چیز موجود تھی. سنگ تراشی ان کے کلچر میں جو ہے اس وقت آئی جب گریک جو ہے انویژن جو ہے جب ہوا مطلب یونانیوں نے جب انڈیا پہ اٹیک کیا تو سکندر اعظم اپنے ساتھ جو ہے یہ سنگ تراشی کو لے کے آیا اور یہ سنگ تراشی ان کے کلچر کا ایک حصہ بن گیا. اسی طرح جو ہے یہ یونانی کلچر سے جو ہے متاثر ہو کے تھیٹرز شروع ہوئے. یونانی کلچرز میں تھیٹر موجود تھے کہ جس میں بڑے بڑے ڈرامے اور پلے جو ہے وہ تھیٹر ہوا کرتے تھے. تو انڈیا میں یہ چیز بھی جو آئی وہ بھی جو ہے یونانیوں کے کلچر سے آئی. مختلف جو ہے انویڈرز یہاں پر انویژن کرتے رہے تو مختلف جو ہے اقوام جو ہے یہاں پر آتے رہے انڈیا میں اور انڈیا کے کلچر کو انہوں نے مزید جو ہے نا مطلب اس میں اضافہ کر دیا. تو یہ تو مختصراً بات تھی اس کی یہ کنڈیشن آف انڈیا بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام. مطلب ہندوستان کے اندر اسلام سے پہلے کے کیا حالات تھے اور اس کے بارے میں مطلب یہ آپ کے پیپر میں ایک کوشچن آتا تو لہٰذا ایک ٹاپک ہے. تو اس ٹاپک کی جو ہے میں تقریباً 4 سے یا 5 باتیں جو ہیں آپ کو مطلب بنیادی طور پہ یاد رکھنی ہے کہ اس کے جو ہے انڈیا کے اندر ریلیجس کنڈیشن کیسا تھا, کیا صورتحال تھی, مذہبی صورتحال, سیاسی صورتحال کیسی تھی, اور اسی طرح جو ہے اکانومیکل کنڈیشن کیسا تھا اور سوشل کنڈیشن کیا تھا. یہ سب چیزوں کو مطلب مطلب یاد رکھنا ہے اور اسی کو جو ہے مطلب اسی کی تیاری کرنی ہے. اس